बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मुज़ाकराती अमल से पीछे हटकर तहरीक इंसाफ ने क्या हासिल किया, अपोजिशन ने हुकूमत के तहरीरी रद्द अमल का इंतजार क्यों ना किया। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे और देखेंगे कि हुकूमत और अपोजिशन के माबैन जारी डेडलॉक कैसे खत्म हो सकेगा। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि रूस और यूक्रेन जंग कैसे मगरबी जवाल की दास्तान बन चुकी है। पाकिस्तान की सियासत एक ऐसे भंवर में फंसी है जहां से निकलना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की सियासी जमातें अपने अदना सियासी मुफादात की खातिर पाकिस्तान के वसीतर मुफादात को तरजीह देती हुई दिखाई नहीं देती। ना हमारी तरजीह मईशत है और ना ही हमारी तरजीह हमारी कौमी सलामती और रियासत पाकिस्तान की सिक्योरिटी। ना ही हम खित्ते और ना ही हम आलमी सतह पर होने वाली तब्दीलियों से आशना हैं। गुज़श्ता 3 हफ्ते के सियासी मंजरनामे को देखा जाए तो पाकिस्तान एक बार फिर डेडलॉक का शिकार हो चुका है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन होने वाला मुज़ाकराती अमल तात्तुल का शिकार है। 2 साला सियासी अदम इस्तेहकाम के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी रहनुमा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हुए थे और बताया जा रहा था कि दोनों फरीकैन मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। पार्टी रहनुमाओं की जानिब से मुस्बत बयानात का सिलसिला भी जारी था, मगर मुज़ाकराती कमेटी की चौथी बैठक से कबल बानी तहरीक इंसाफ ने अपनी पार्टी को मजीद मुज़ाकरात से रोक दिया और कहा कि हुकूमत की गैर संजीदगी की वजह से मुज़ाकरात का अमल आगे नहीं चल सकता। हुकूमत 7 रोज़ में 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन की तश्कील में नाकाम हो चुकी है। हुकूमत और अपोजिशन के माबैन होने वाले तीसरे मुलाकात के एलामिये के मुताबिक 7 वर्किंग डेज में हुकूमत ने जवाब देना था और हुकूमत के मुताबिक ये 7 दिन 28 जनवरी को मुकम्मल होते हैं। बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकराती अमल से इनकार ने हुकूमत की पोजीशन मुस्तहकम की है। हुकूमत किसी भी तौर पर अपोजिशन के मुतालबात मानने की पोजीशन में नहीं थी, मगर बानी तहरीक इंसाफ 28 जनवरी की तयशुदा मीटिंग से पहले ही मुज़ाकरात खत्म कर बैठे। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ विप मलिक आमिर डोगर। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि आपने इस वक्त मुज़ाकरात मुअत्तल करके जो खान साहब ने ऐलान किया है, हुकूमत को एक मौका फराहम कर दिया है कि वो तमाम का तमाम मलबा मुज़ाकरात की नाकामी का आप पे डाल सके, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि जी हमारे मुताबिक तो 7 बिजनेस डेज थे और वो 28 को पूरे होंगे मंगल के रोज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने पिछली 3 जो कमेटी की मीटिंग्स हुई और तीसरी मीटिंग भी जब हुई और हमने राइटिंग में अपना ड्राफ्ट भी उनको शेयर कर दिया, इसको संजीदा नहीं लिया और बड़ी सीरियस हुकूमती हलकों के अंदर जो मीटिंग्स हुई और उनके वुज़रा की जो स्टेटमेंट्स थी, और उस ड्राफ्ट के बाद मैं आपको ऑफ दी रिकॉर्ड बताऊं कि एक तरह से कि जो गुफ्तगू उनकी हुई वो ये हुई कि हमने ड्राफ्ट तो ले लिया लेकिन कमीशन हमने किसी सूरत में नहीं बनाना। ठीक है। अब जाहिर है जब वो मीटिंग हुई और वो उसमें पूरी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान शामिल थे और मुख्तलिफ पार्टियों के वो लोग थे, तो जब उनसे राब्ता हुआ या उन्होंने अपने तौर पर अपने ज़राए को बताया कि जी मीटिंग में हमने ये फैसला किया कि पीटीआई ने ड्राफ्ट तो दे दिया लेकिन हमने कमीशन नहीं बनाना, तो जब आपने कमीशन नहीं बनाना तो फिर हम 28 का या 30 का इंतजार क्या करते हैं। हमने तो 20 दिन पहले ही आपको बता दिया था कि अगर आप कमीशन नहीं बनाएंगे तो फिर आगे मुज़ाकरात नहीं चलेंगे। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, वो बात आपकी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। हम भी ये अपने अक्सर प्रोग्राम्स में अपना तज्जिया भी यही देते थे कि हुकूमत के पास इस वक्त आपको देने के लिए, ऑफर करने के लिए कुछ है नहीं। ये शायद टाइम गेन करने के लिए तो प्रैक्टिस हो सकती है, लेकिन अगर ये 2-3 दिन और हो जाते, आपने राइटिंग में मुतालबात दिए, वो भी अगर तहरीरी तौर पे आपको इनकार कर देते, जवाब दे देते, तो आपके जितने भी आर्गुमेंट्स हैं उनमें शायद ज्यादा वजन आ जाता। हाँ जी, उसका जवाब ये है कि जब हमने उनको राइटिंग में दिए और उससे पहले जो तीसरी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के दिन से ही स्पीकर साहब को और बाकी लोगों को ये कहा गया कि अब आप हमारी मीटिंग अरेंज करवा दें जेल में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, कि अगर उनसे मीटिंग हमारी हो जाती है
تو مزید کلیئرٹی آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ پچھلا پورا ویک جب جس دن مذاکرات کو کال آف کیا ہے اس سے پیچھے مسلسل 8 دن روزانہ ہمارا رابطہ رہا اسپیکر آفس سے بھی اور ڈار صاحب سے بھی, کہ اب انہوں نے کہا آج ملاقات کروا دیتے ہیں, کل کروا دیتے ہیں, پرسوں کروا دیتے ہیں. تو 8 دن جب ملاقات نہیں ہوئی تو وکلا تک ظاہرہ خان صاحب کو ایکسیس ہے. تو وکلا کا ہر وکیل کی اپنی ایک سوچ ہے, اپنی ایک رائے ہوتی ہے. ٹھیک. پولیٹیکل لوگوں کی اپنی ایک اور بات ہوتی ہے. جو کمیٹی کے ممبران تھے وہ گراؤنڈ ریالٹی کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو وکلا سے جب خان صاحب نے گفتگو کی اور وکلا نے اپنی رائے پیش کی اور اس رائے کے نتیجے میں خان صاحب نے کہا کہ یہ بالکل ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں اور انہوں نے ٹائم ضائع کرنا ہے, تو آج ہی آپ جائیں اور جا کر اعلان کریں کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. حالانکہ بیرسٹر گوہر صاحب موجود تھے, وہ کافی دیر ان کو اس بات پر قائل کرتے رہے کہ سر ایک بار مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ آپ سے ہو جائے اور ٹھیک اس ہے. کے بعد آپ کال آف کر دیجیے گا. تو یہ موقع بھی حکومت نے خود دیا. اور پھر میں آپ کو لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بیرسٹر گوہر والی بات, یہ بات درست ہے, کیونکہ بیرسٹر گوہر کی جب ملاقات ہوئی خان صاحب سے باہر آئے تو انہوں نے اعلان کر دیا. لیکن اچھا نہیں ہوتا کہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے جو ان سے یہ تیسری نشست کر رہی ہے, تیسری بیٹھک شروع ہو چکی ہے, وہ خان صاحب سے ملاقات کرتی, کیونکہ وہ بھی بہت سب کے سب حیران رہ گئے, پریشان رہ گئے, ان کو بھی ٹی وی کے تھرو یہ اعلان سمجھ میں آیا. ایگزیکٹلی 8 دن ہم نے اعلان کی انتظار کیا سوموار سے لے کر اور پچھلے جمعے تک کہ خان صاحب سے اس کمیٹی کی ایک میٹنگ کروا دیں. تو پھر آپ کو حیرانگی ہوگی یہ سن کر, یہ حیرانگی کیا سب جانتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ حکومتی جو لوگ ہیں جو میٹنگ کر رہے ہیں اور جو مین لوگ ہیں جو اس میں زیادہ اسٹیک ہولڈر ہیں, وہ انہوں نے اپنی اس میں معذوری کا اور مجبوری کا اور لاچاری کا اظہار کیا کہ جی ظاہرہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمیٹی کی ملاقات کن کی منظوری سے اور کن کی اس کے ساتھ ہونی ہے, گرین سگنل کے ساتھ. جی. تو ہم اس میں بالکل بے بس ہیں اور وہ بے بس نظر آئے, اور ایک سلسلہ جو بڑھا تھا اور آگے چلا تھا اور ایک امید کی کرن پیدا ہوئی تھی کہ شاید اس سے آگے ملک میں ایک سیاسی استحکام پیدا ہو, اور 2.5-3 سالوں سے جو فسطائیت اور جو جبر اور جو ظلم ہے, اور آج بھی ہمارے 2-2.5 ہزار کارکن جو ہیں 26 نومبر کے پوری طرح قید ہیں, اور اس سے پہلے 9 مئی کے ہمارے لوگ قید ہیں. شاید ایک راستہ بن جائے ان کارکنوں کی جو بے گناہ کارکن ہیں جو 2-2.5 سال سے اس فسطائیت کا شکار ہیں, تو شاید کوئی وہ رہائی ہو جائے اور یہ ظلم اور جبر کے بادل کوئی چھٹ ٹھیک جائیں. ہے. خان نے کبھی اپنی رہائی کی بات تو نہیں کی تھی, انہوں نے تو کارکنوں کی رہائی کی بات کی تھی اور ان 2 ایونٹس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کی وہ بات آپ کی نے تھی. جیسے کہا کہ انہوں نے پہلے انکار کر دیا تھا اس سے, لیکن اس وقت آپ بہت سمجھدار سیاستدان بھی ہیں, آپ بڑے اچھے طریقے سے یہ سیاسی معاملات جانتے ہیں. یہ بتائیے کہ اب اگر حکومت بھی پیچھے ہٹ گئی ہے, یا وہ آپ پہ اوبویسلی الزام لگائیں گے مذاکرات کی ناکامی کا یا ان کے معطل ہونے کا, آپ جیسے حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے بات نہیں مانی اور ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے, دونوں ایک دوسرے پر الزام تو لگائیں گے, چاہے کوئی ایک پارٹی صحیح ہو سکتی ہے نا دوسری تو صحیح نہیں ہو سکتی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشنز ہیں کیا مزید اس کے بعد, کیونکہ مذاکرات جب شروع ہوئے تھے تو لوگوں کو لگتا تھا کہ دیکھیں واقعی حکومت شاید کچھ کر دے. جی ہمارے پاس تو وہی آپشن ہے کہ ہم نے اپنا یہ احتجاج جو ہے اسی طرح ہر جگہ پر جاری و ساری رکھنا ہے, اور گراؤنڈ کے اوپر بھی اور بار کاؤنسلز میں بھی اور پارلیمنٹ میں بھی, پارلیمنٹ کے باہر بھی, اور ہم اپنے وہ مطالبات اس طرح دہراتے رہیں گے. اگر حکومت آج بھی مخلص ہے تو بال تو ان کی کورٹ میں ہے, وہ بنا دیں جوڈیشل کمیشن 31 سے پہلے مذاکرات دوبارہ شروع ہو جائیں گے. اس میں کون سی ایسی بات ہے. ہاں جوڈیشل کمیشن بس واحد کنڈیشن ہے, اگر وہ بنا دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کی نیت صحیح ہے. واحد کنڈیشن نہیں ہے, ایک ڈیڈ لاک وہاں سے پر ہے, ختم ہو جائے اس گا. سے بات آگے بھی اور بھی چلے گی, اور بھی بہت سارے معاملات ہیں تو ہم آگے لے کر پھر چلیں گے. اس میں ملک کے بہت سارے مسائل ہیں, اس میں ہمارے ٹربونلز میں کیسز کی بات ہے, اس میں ہمارے 9 مئی کا جو مینڈیٹ ہے وہ تو اس جوڈیشل کمیشن میں ہی آ جائے گا. ہمارا 8 فروری کا جو الیکشن چھینا گیا وہ بہت سارے اس کے پھر
پھر اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو آگے چل کر بات کے ذریعے ہی حل ہونی تھی، اور الٹیمیٹلی جنگوں کے فیصلے بھی ٹیبل کے اوپر بالکل۔ بات چیت کے ذریعے حل ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں یہ لگا کہ یہ مذاکراتی کمیٹی بالکل بے بس اور بے اختیار ہے، لیکن اور کوئی چارہ بھی نہیں، ظاہر ہے چارہ ہم بھی نہیں، پارلیمنٹ بالکل۔ میں بیٹھے اچھا، تو ہم نے انہی کے اس کو ساتھ بیٹھنا ہے۔ بالکل ٹھیک، اس پہ بہت سارے لوگ اوبیسلی یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی جو خواہش تھی یا کہیں نہ کہیں کوئی امید وابستہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی تعلقات بہتر ہو جائیں، وہاں پہ کوئی بات چیت کی بحالی ہو جائے، وہ کیونکہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے، تو آپ نے کہا کہ اگر وہاں نہیں ہے تو پھر یہاں پہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بھی ایک دلیل دی جاتی ہے۔ نہیں، کچھ اس طرح نہیں ہے۔ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جہاں تک تعلقات کی بات ہے، کوئی لڑائی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہے نا ہی کوئی پولیٹیکل پارٹی لڑائی مول لے سکتی ٹھیک۔ کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا فوج ہو، وہ ہمارے آخر ملک کی فوج ہے نا۔ ہمارا تو ایک جائز مطالبہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا ملک کے باقی ادارے ہیں، وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کریں، اور جو بٹ جو 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 عامر ڈوگر صاحب وہی عمل ایٹ دا کرنا۔ سیم ٹائم خان صاحب حالانکہ جیل میں ہیں، لیکن وہ پھر غیر ملکی جریدوں کو، انٹرنیشنل میگزینز میں آرٹیکلز بھی لکھ رہے ہیں، اور اس میں باقاعدہ وہ فوج کے سربراہ کا نام لے کر ان پہ تنقید کر رہے ہیں۔ پرسیپشن انفارچونیٹ یہ بن گیا، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، ہمارے ملکی اداروں کے وقار کے لیے بھی بہتر نہیں ہے۔ ان سب کا حل یہی ہے کہ ہمیں سب کو بیک فٹ پہ ایک ایک دو دو قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، باشمول تمام پولیٹیکل پارٹیز، باشمول تمام لوگ۔ میں نے تمام لوگوں کی بات کی ہے، میں نے کسی کو جی جی۔ اس میں سے نہیں نکالا۔ یہ بتائیے اب ایک اور چیز، سیاست میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک تو اٹس دی آرٹ آف پاسبلز، پھر جو حلیف ہیں ان کو حریف، اور حریف کو حلیف بنتے دیر نہیں لگتی۔ مولانا صاحب کے ساتھ بھی آپ لوگوں کے اچھے تعلقات ہو گئے، حالانکہ ان کے بارے میں بھی ہم نے ماضی میں سن رکھا تھا خان صاحب کیا کہتے تھے، محمود اچکزئی صاحب کے بارے میں بھی۔ اب یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ دانشمندانہ فیصلہ ہے سولو فلائٹ لینے کا، یا نادانی ہے؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کی فارمر جماعت، بار بار یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے تو الیکشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو آفر کی تھی کہ جوائن ہینڈز ود اس، ہمارے ساتھ مل کے حکومت بنائیں، ہم اس پوزیشن میں تھے، لیکن انہوں نے ہماری ایک نہیں سنی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اتحاد ہو جاتا پیپلز پارٹی کے ساتھ تو بہتر ہوتا؟ نہیں 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 نہیں، اس وقت کا جو ٹمپریچر تھا اس میں تو بالکل بھی، اس لیے کہ وہ پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ تھی۔ وہ پی ڈی ایم 2 اب اس کا تسلسل ہے، اور جو 8 فروری کو بینیفیشری تھے اس سارے الیکشن کے، اس میں پیپلز پارٹی بھی برابر کی شریک ہے۔ کراچی ہو، حیدرآباد ہو، سکھر کی سیٹوں میں ان کو سیٹیں دی گئیں۔ ہماری ملتان کی سیٹیں آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہرا کر پیپلز پارٹی اس کی بینیفیشری ہے۔ تو لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ کل کے حریف آپ کے حلیف بن سکتے ہیں، اور یہ پوزیشنز کبھی ایسی جی ہمیشہ نہیں رہتی۔ کل ہم بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک ٹائم تھا کہ ہم ان کے فیورٹ تھے، آج کوئی آنکھ اور کا ہے۔ تارا تھے، یہ بالکل صحیح۔ آنکھ کا تارا سے جی بالکل ایسی بات ہے، ایگزیکٹلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو لیکن آگے چل کر میں سمجھتا ہوں ایک جو گرینڈ اگر کانسنسس بنتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے، تو اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو ایونچولی آنا چاہیے، میں بیٹھنا اسی لیے پوچھ چاہیے۔ رہی ہوں کیونکہ میں اس پیپلز کا پارٹی خود کے اپنے طور آج کل پر آپ نے حامی ہوں۔ سٹیٹمنٹس بھی سنے ہوں گے، کوئی زیادہ خوش نہیں ہے وہ وفاق کی حکومت سے، وہ ان کے بھی اپنی جی، گریونسز ہیں۔ تو وہ تو اس آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اور ان کے مابین کوئی اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اس لیے کیونکہ وہ ایک غیر فطری اتحاد تھا، وہ پاور شیئرنگ کے اوپر ان کی لڑائی ہونی تھی۔ پنجاب میں قطن پی ایم ایل این نے ان کو سپیس نہیں دینی تھی۔ جو ان کی کمیٹی بنی پاور شیئرنگ کی، کل بالآخر سی سی نے فیصلہ کیا جی کہ وہ اب ہم اس کو تحلیل کرتے ہیں، اور اس کمیٹی نے، ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سال میں کہیں کوئی پاؤں رکھنے کی جگہ انہوں نے، پی ایم ایل این نے پنجاب حکومت میں پیپلز پارٹی کو نہیں دی۔ اور ایونچولی آپ یہی دیکھیں گے کہ یہ ان کا اختلافات اور یہ تفریق بڑھتی چلی جائے گی۔ تو لیکن ہم تو، خان صاحب نے جب کہا کہ آپ انگیج کریں ادر پولیٹیکل پارٹیز سے بھی، تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے خاقان عباسی صاحب کو بھی انگیج کیا۔ ہم فیوچر میں جی ڈی اے کے پاس جا رہے ہیں، پیر صاحب پگاڑا کے پاس بھی جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ٹھیک ہے۔ ایک ہم ڈیلیگیشن لے کے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو بھی ملے۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ تمام وہ لائک مائنڈیڈ لوگ جو اس ملک میں ایک اپنا احترام رکھتے ہیں، اپنی ایک جگہ رکھتے ہیں، جو کریڈیبل لوگ ہیں، وہ اکٹھے ہوں اس ملک میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے، آئین
جو میں سمجھتا ہوں کہنے کو تو ہے لیکن آئین کی اصل روح کو بحال کرنے میں، رول آف لا کے لیے، اور جو سپریم کورٹ اور جو عدالتوں کو عملاً کینگرو کورٹس بنا دیا گیا ہے، ان کا اصلی جو ان کا ایک شخص تھا اس کو اجاگر کرنے کے لیے، ایک عام آدمی کو انصاف کی فراہمی کے لیے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خاتمے کے لیے، اگر ملک کو اپنے اسی طرح جنگل کی طرح چلانا تو بالکل چلاتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، 2.5 سال تو تقریباً ہو گئے، آگے بھی چلاتے رہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ لیکن اگر اس ملک میں اور باقی جماعتوں لوگوں کے کے ساتھ بھی، حقوق اور کو، خاص طور سے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اگر ایسی کل کو سچویشن بنتی ہے تو وہ اتحاد یا اکٹھے بیٹھنے کے آپشن کو رد نہیں کیا جا سکتا. ملک عامر ڈوگر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us on. We'll take a short break here. Stay tuned. Welcome back to Suno Tonight with Sadia Afzal. پاکستان کی مجموعی سیاسی صورتحال کی منظر کشی کی جائے تو پاکستان کی سیاست کسی بھی طور پر عوامی فلاح کا باعث نہیں بن پا رہی. نہ ہم پاکستان کی سلامتی کے لیے اکٹھے ہو پا رہے ہیں اور نہ ہی ہم پاکستان کی معاشی بہتری کے لیے، نہ ہم مذاکرات کرنے میں کامیاب ہیں. تحریک انصاف کے بانی رہنما کا مذاکرات کے عمل سے باہر نکلنا اس امر کا شاہد ہے کہ آج بھی ہماری سیاسی جماعتوں کی ترجیح پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیک ڈور روابط ہیں. ہماری سیاسی جماعتوں کا اپنے ہی سیاسی نظام پر بھروسہ نہیں ہے. اسی سب پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر سیاستدان محمد علی دورانی. بکریا دورانی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ خدا کر کے دونوں فریقین ٹیبل پر آئے تھے، لگتا ایسے تھا کہ شاید کچھ معاملات سلجھ جائیں، شاید کوئی پاکستان کی سیاسی صورتحال میں ٹھہراؤ آ جائے. اب وہ بھی خان صاحب نے وقت سے پہلے ختم کر دیے. حکومت کو ایک نیا جواز مل گیا کہ جی دیکھیں 28 جنوری آخری ڈیٹ تھی، ڈیڈ لائن سے پہلے ہی انہوں نے پول آؤٹ کر لیا. سو آپ اس وقت کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نادانی کا فیصلہ تھا یا واقعی کوئی دانشمندی دکھائی اس فیصلے نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھیہ، جو اس وقت سیاست ہے اور اس میں جو فیصلے ہو رہے ہیں، جو اقدامات ہو رہے ہیں، وہ ایک تو اگنورنس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، لیک آف پالیٹکنگ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، اور انٹینشنز کا بھی ایشو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ پاکستان کی ضرورت ہے، اور پاکستان کی ضرورت مذاکرات نہیں ہے، مفاہمت ہے. اب مفاہمت کے لیے یہ معاملہ ہے کہ مفاہمت کرنا انصاف کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. مفاہمت کرنا پہلی ذمہ حکمرانوں کی ہوتی ہے کہ وہ مفاہمت کی طرف ملک کو لے کے جائیں، اور مفاہمت کے لیے آپ کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اور کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لینے پڑتے ہیں. آپ کو جو ایگری پارٹی ہو اس کے گریوینسز کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے مطلب جو کچھ حکومت کو کرنا چاہیے وہ حکومت نہیں باوجود شاید ان کی اپنی لیجیٹم نہ ہونا ان کے کانفیڈنس کو شیک کرتا ہے، یا وہ اس وقت جو ہے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ عوام کے بغیر، سیاست کے بغیر، جمہوریت کے بغیر we can live. If we can come, we can also. تو یہ جو ایک فیلنگ ہے کہ اگر ہم بہار میں آ گئے ہیں تو ہم رہ بھی جائیں گے، نہ ہو اپوزیشن تو نہ ہو، یا بات نہیں ہوتی تو نہ ہو. اسی طرح پھر جب وہ رویے سامنے آتے ہیں تو پھر اپوزیشن کو ایک ایج ہے. اس وقت دیکھیں حکومت کو کیا ایج ہے، حکومت کو یہ ایج ہے کہ وہ اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ایک ایج عمران خان کو بھی ہے جو حکومت کو سمجھنا چاہیے. اس کو جتنی دیر جیل میں رکھیں گے، ایک تو اس کی پاپولیرٹی ہو رہی ہے، دوسری اس کا پولیٹیکل ہو رہا ہے، اور تیسرا وہ زیادہ بڑا چیلنج بن رہا ہے حکومت کے لیے. تو اب یہ جو ایک سچویشن ہے اس میں سمجھنا پڑے گا، تو حکومت کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ عمران خان کو اس وقت پولیٹیکلی ٹیکل کر سکیں گے، ڈیل کر سکیں گے جب وہ اس کو جیل سے باہر لائیں گے. جب تک وہ جیل میں ہے وہ پروٹیکٹڈ، پولیٹیکلی پروٹیکٹڈ، اور فزیکلی بھی وہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، کھانا پینا بھی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی. بالکل ٹھیک. اس لیے اب یہ حکومت کے
بات ہے. اچھا اس میں ایک بڑی ایک ہم دلچسپ پہلو دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست کا، اور آپ اوبیسلی سیاست کی باریکیاں میرے سے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، آپ اتنے عرصے سے چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو بھی سیاسی جماعت ہو، جو بھی سیاستدان ہو، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں ان کو فیورٹ بننا چاہیے وہاں فیورٹ بن جائیں. اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کر رہی ہوں. ابھی آپ سے پہلے پی ٹی آئی کے عامر ڈوگر صاحب تھے، انہوں نے خود اعتراف کیا، انہوں نے کہا ہاں جی ہم ایک ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کے تارے تھے، اب نہیں ہیں، اب کوئی اور ہیں. سو یہ جب تک سیاسی جماعتیں یا سیاستدان یہ نہیں سمجھیں گے کہ اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو آپ نے اس نظام کو مضبوط کرنا ہے جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں، آپس میں آپ نے تمام معاملات حل کرنے ہیں. یہاں تو یہ ہو رہا ہے نا دورانی صاحب کہ آج کسی کے وہاں تعلقات اچھے ہیں تو وہ حکومت میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے ہم بہت اچھے ہیں، اپوزیشن والے کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے تعلقات بہت برے ہو گئے. سو جب تک یہ اشیرباد کی خواہش رہے گی تب تک یہ پولیٹیکل نظام کیسے آگے بڑھے گا؟ آپ کا یہ سوال یہ بتا رہا ہے کہ میں سیاست کی باریکیاں تو پتہ نہیں جانتا ہوں، نہیں جانتا. آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ سیاست کی وہ ان کو دیکھیں. جہاں تک آپ کی ذاتیہ بات ہے نا، جو انہوں نے بات کی ہے کہ ہم آنکھ کے تارے تھے، 8 فروری کے بعد پاکستان میں ایک ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے. دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ سے ہر ملک میں یا پاکستان کو اگر دیکھیں تو یہاں ایک قوت اسٹیبلشمنٹ رہی ہے جس کے ریفرنس سے مقبولیت کا کانسیپٹ نکلا، جس کے ریفرنس سے آنکھ کا تارے کا کانسیپٹ، سب چیزیں نکلتی رہیں جو مخالفت وغیرہ. اس وقت ایک نیا فیکٹر آ گیا ہے، وہ ہے پبلک فیکٹر، کہ پبلک 8 فروری کو حکومت، پولیس، اسٹیبلشمنٹ، تمام اداروں کے دباؤ کے باوجود وہ ریئیکٹ کر گئے ٹو دا ڈسٹورشن آف اتھارٹیز، اور انہوں نے یہ کر دیا کہ ہم جو ہے ہم سرنگو. اب دیکھیں 18 کا الیکشن بشمول جس میں خان صاحب آئے تھے، جتنے بھی الیکشنز ہوتے تھے اس میں جس کے بارے میں اشارہ مل جاتا تھا الیکٹیبلز بھی سارے ان کی طرف چلے جاتے تھے، اور ووٹرز بھی جو ہے وہ بیہیو کرتے تھے اور وہ کہتے تھے تو آنا ہے چلو انہی کو ووٹ دیں. صورتحال یہ ہوئی 8 کے بعد کہ چڑ کے کھڑے ہو گئے ہیں. اب یہ وہ فرق ہے جس کو ہمارے سیاستدان اور ہماری حکومت نہیں سمجھ پا رہی. اور میں نے الیکشن والے دن سادیہ کہا تھا کہ اگر عوام ساتھ نہ ہو تو پھر ادارے بھی زیادہ دیر تک ساتھ نہیں رہا کرتے، کیونکہ ادارے کی پرماننس جو ہے اسی وقت وہ کرتی ہے، کنٹینیو کرتی ہے کہ اگر وہ پبلک کی فیل کی پلس کو رسپانس کرتی. اس وقت کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اس وقت حکومت اسی خوشی میں پھر رہی ہے کہ ہم جی ہینڈ ان گلو ہیں، وہ اسی خوشی میں پھر رہے ہیں کہ جی ہم ہائبرڈ ہیں، وہ اسی خوشی میں پھر رہے ہیں کہ جی دوست ساتھ ہے تو پھر ہمیں کیا غم ہے. لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اختیار دینے کا اختیار جن کے پاس ہے وہ بہرحال عوام. اچھا لیکن اس میں ایک اور چیز بھی اگر ہم دیکھیں، پی ٹی آئی کو بھی اگر دیکھیں، اگر دوران سے پی ٹی آئی کو بھی دیکھیں، کل ہی انفیکٹ میرے پروگرام میں پی ٹی آئی کے لوگ یہ بات کر کے گئے کہ دیکھیں ہم تو چاہتے تھے، ہماری تو واقعی خواہش تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کرے یا ہمارے اگر مذاکرات ہوں تو وہیں پر ہوں، کیونکہ طاقت ان کے پاس ہے، اختیار اصل ان کے پاس ہے. سو جب تک یہ خواہش رہے گی پھر چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. آج اگر پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ محسوس ہونے لگ جائے کہ ہاں جی ہمارے کوئی امکانات ہیں، چانسز ہیں کہ ہم وہاں جا کے بات کر سکتے ہیں، اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ ہم پھر سے فیورٹ بن سکتے ہیں تو پھر تو ساری بات ہی ختم نا. یہاں تو کوشش یہ ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وہ بات ہے جو اس کی طرف سے پی ٹی آئی والے کی طرف سے بار بار آتی رہی، اور میں واحد بندہ تھا جس نے کہا کہ بھئی اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے تو آپ کو پارلیمنٹ میں چاہیے، اور وہی جگہ ہے جہاں ابھی جب موجودہ بات چیت شروع ہوئی تو اس وقت میں نے اپنی اس سٹیٹمنٹ کو امپرووائز کیا اور میں نے کہا کہ آپ نے اب اگر بات چیت کرنی ہے، کیونکہ آپ نے ایک کام کو سسٹمیٹکلی پاکستان میں لاگو کر دیا ہے، تو جو ریالٹی ہے وہ تو ہوتی ہے نا. اب ہائبرڈ نظام کے اندر اگر آپ نے نیگوسیشن کرنی ہے تو گیٹ اپروول فرام ایپیکس کمیٹی، ناٹ کیبنٹ. ایپیکس کمیٹی سے آپ،
آپ نے معیشت کے ایشوز کو لے جانا ہوتا ہے تو آپ ایپیکس کمیٹی میں لے جاتے ہیں. آپ نے دہشت گردی کے معاملات کو لے جانا ہوتا ہے تو آپ ایپیکس کمیٹی میں لے جاتے ہیں. تو پھر جو الٹیمیٹ ایشو ہے اس وقت جو پاکستان کی دہشت گردی کو بھی اسٹریٹ کر سکتا ہے, جو پاکستان کی معیشت کو بھی, انٹرنیشنل پریشرز کو بھی, وہ تو پولیٹیکل سٹیبلائزیشن ہے. تو اس کو بھی آپ ایپیکس کمیٹی میں لے جائیں. جب ایپیکس کمیٹی کے قریب سے ٹاور میں گزری نیگوسیشن تو حکومت کے چھکے چھوٹ گئے. حکومت نے جو ہے اس کے اوپر ری ایکشنز کرنے شروع کر دیے, اگریسو بیان دینے شروع کر دیے. میاں صاحب کی طرف سے آرڈرز آنے شروع ہو گئے کہ کلوز, جو کہتے ہیں بھنگ بھوسڑا بند کرو. مطلب یہ ہے کہ یہ جو ساری سچویشن بنی ہے, اس چیز نے سارے حکومت کی جو پرابلمز ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا, اور وہ تو اندر بیٹھے ہوئے تو دے ہیو نتھنگ ٹو لوز. وہ اسی لیے اچھا میں یہ کہ کوئی بھی اس اپرچونٹی کو نہیں جانتا, لیکن اب جو ایک ایڈڈ فیکٹر ہے, اس ایڈڈ اتھارٹی کو جو ساتھ ملا لے گا وہ بھی, اب جیسے میں نے یہ بات کہی ہے کہ اس وقت بڑی زبردست آپ نے بات کی ایڈڈ اتھارٹی. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ایک چیز جو خان صاحب نے, جیسا آپ نے کہا کہ پاپولیرٹی ان کی بڑھ رہی ہے, عوام ساتھ ہے, لیکن ایک چیز جو خان صاحب نے کی جیل میں بیٹھے ہوئے, چاہے وہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا ہو کہ پاکستان کو قرضہ مت دیں, چاہے وہ امریکی کانگریس مین کے ذریعے خطوط لکھوانے ہوں, اس میں اوبیسلی فوج کے خلاف بات بھی آئی, خود آرمی چیف کا نام لے کر انہوں نے آرٹیکلز لکھے ان کے اگینسٹ, ان پہ تنقید کی. یہ جو کام کیے گئے ہیں, یہ چند ایک اقدامات جن کا میں نے حوالہ دیا, اور بھی بہت ہیں, اس نے کتنا ہرٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی پوزیشن کو؟ دیکھیں اب یہ وہ حرکت ہے جو نون بھی کرتی تھی. گجرانوالا کے جلسے میں گئے صاحب نے مریم بی بی نے مطلب یہ ہے کہ یہ پریشرائز کرنے کی ٹیکٹکس ہوتی ہیں جن کو ہر سیاست ٹاک اور فائٹ والا جو ایک ایسا اکثر لفظ استعمال کرتے ہیں. مطلب یہ دونوں چیزیں سب چلاتے ہیں. لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ اگر برابری پہ کھڑے ہو نا آپ, تب تو اور بات ہو. اس وقت حکومت اپنی جو فٹ سٹیپس ہیں, یا اپنا جو سٹینڈ ہے, وہ بھی اس کا اپنا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ حکومت کسی طرح بھی, حکومت کا کوئی بڑے سے بڑا جو اس وقت اہلکار ہے شاید وہ بھی الیکٹڈ نہیں ہے. وہ مطلب آج فارم 45 کی تلوار جو ہے وہ ان کے ایسے سر پہ لٹک رہی ہے جیسے کہ پھندا لٹک رہا ہوتا ہے پھانسی کا سامنے کسی قیدی کے. ایسی صورتحال کے اندر جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے, اور عمران خان صاحب کو یہ ایج مل جاتا ہے کہ وہ جیل میں, اصل میں جیل میں بیٹھے ہوئے بندے کو ایک اور بڑا ایڈوانٹیج, میں خود رہا ہوا مجھے پتا ہے کہ جیل کے اندر رہا ہوا کی جو ہوتی ہے وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوتی, کیونکہ وہ وایا میڈیا آتی ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور اس کے اندر جیل میں اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پھر ان کو ایج دی جاتی ہے. تو لہذا اس وقت عمران خان صاحب اور حکومت کا, ابھی تک حکومت کو یہ اطمینان تھا کہ وہ, بلکہ ان کا یہ وہ تھا, ایک ڈیزائن تھا کہ پی ٹی آئی اور فوج کو لڑواؤ کسی طرح سے اور اس لڑائی کو بڑھاؤ. اس کے لیے انہوں نے 9 مئی کو استعمال کیا, ایون 26 مئی کو جو پرائم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی, دیٹ واز امیزنگ. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ہو نہیں سکتا اگر سپہ سالار ہمارے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایکٹ کو جس کے بارے میں ریزرویشنز وہ ڈال کے ایک معصوم بندے کے سر پہ ڈال دیا, مطلب ایک ادارے کے سر پہ ڈال دیا. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور چیز میں آپ سے, کیونکہ ٹائم کم ہے, لاسٹلی مجھے بتائیے گا, آپ نے ابھی مفاہمت کی بات کی تھی, اب پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے یا کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ جی ان سے غلطیاں نہیں ہوئیں. یہاں سب سے غلطیاں ہوئی ہیں, یہاں سب نے غلط فیصلے کیے ہیں, سب نے کہیں نہ کہیں پاکستان کو یا اس سسٹم کو نقصان پہنچایا ہے. تو ریکنسیلیشن تک جانے کے لیے پھر سچ بھی بولنا پڑے گا, غلطیوں کا اعتراف بھی کرنا پڑے گا. آپ کو لگتا ہے ایسے کوئی امکانات ہیں کہ کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بن سکے اس ملک کے اندر؟ دیکھو سعدیہ, جہاں تک سوال ہے نا, میں نے آپ شروع میں بھی یہ شاید پتہ نہیں کہا نہیں کہا, میں نے کہا اس وقت ڈائیلاگ مطلوب نہیں ہے, مفاہمت مطلوب ہے. مفاہمت بالکل. دیکھیں نا,
اینڈ جسٹیفائی کرتے ہیں نا مینس کو. اب یہ ہے کہ چونکہ مطلوب مفاہمت ہے، اب آپ کا سوال بہت پرٹیننٹ ہے کہ یہ مفاہمت تک پہنچنے کا کیا کوئی پلیٹ فارم ہے، کوئی راستہ ہے. دیکھیں، مفاہمت کا سب سے جو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل راستہ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے پبلک اور الیکشنز. جب آپ الیکشنز کو مان لیتے ہیں اور عوام کے اس حق کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ ووٹ دے کے اپنی مرضی کی حکومت لا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پبلک کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے. اب پرابلم جو اس وقت ہمیں آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اس وقت جو حکومت اپنے آپ کو 28-29 تک جو ہے الیکٹڈ سمجھ رہی ہے پبلک کی نظیر میں، ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے. اس کے لیے پھر میں نے پہلے دن سے، جب الیکشن ابھی نہیں ہوئے تھے تو آپ حیران ہو گئے، میں نے اس وقت کہا تھا کہ آپ کے لیے اس وقت بہتر یہ ہے کہ آپ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا فیصلہ کر لیں کہ جو بھی پارٹی 5 سال کے لیے ایسی حکومت بنائے جس میں سب لوگ شریک ہو. نیلسن منڈیلا نے بنائی، چرچل نے بنائی، جرمنی میں بنی، سب بناتے ہیں اس قسم کی کرائسس سے نکلنے کے لیے. قومی حکومت کو لگتا ہے کہ اس وقت ایک سولوشن ہو سکتا ہے پاکستان کو اس بحران کرائسس سے نکالنے کا. الیکٹڈ، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. محمد علی درانی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us on the show. We'll take a short break here. Stay tuned. امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یقین تھا کہ وہ دنیا پر زور بازو اپنا تسلط قائم رکھ سکتے ہیں. معاشی اور ملٹری طاقت پر بڑا مان تھا. پلان تھا کہ روس کی سرحدوں پر میزائل نصب کیے جائیں گے، ماسکو کو گھٹنوں پر جھکایا جائے گا، پوٹن کو اقتدار سے بے دخل کیا جائے گا، سوویت یونین کی طرح روس کے ٹکڑے کیے جائیں گے. ماضی کے تمام معاہدوں کو نظر انداز کیا گیا، لیکن مغرب کے سب پلان دھرے کے دھرے رہ گئے. نہ یوکرین نیٹو میں شامل ہو سکا، نہ روس جھکا، نہ روس کو توڑا جا سکا، اور نہ ہی ولادیمیر پوٹن کو اقتدار سے الگ کیا جا سکا. آج روس پہلے کی نسبت بہت زیادہ طاقتور ہے. یوکرین امریکی اور یورپین ماڈرن اسلحے کے باوجود کامیاب نہ ہو سکا. یوکرین روس کے خلاف فاتح جنگ تو نہ بن سکا، البتہ مکمل طور پر تباہ ضرور ہو گیا. لاکھوں کی تعداد میں یوکرینی فوجیوں نے اپنی جانیں گنوا دیں. امریکہ کے دباؤ میں ہنگامی بنیاد پر نوجوان یوکرینیوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کر کے جنگ میں دھکیلا گیا، مگر کچھ بن نہ سکا. اب جنگ جاری رکھنا ممکن نہیں رہا. کسی بھی لمحے روس کی شرائط پر جنگ بندی ہو سکتی ہے. جنگ بندی کی صورت میں نہ تو یوکرین نیٹو کا حصہ بنے گا، بلکہ یوکرین کو اپنے بہت سارے علاقوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا. مغربی بلاک نے گزشتہ 3 سال کی جنگ سے کیا حاصل کیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم اپنے آج کے اس ایڈیٹوریل میں دیں گے. سب سے پہلے اگر معاشی بحران کی بات کی جائے تو یورپ شدید بحران کا شکار ہو چکا ہے. یورپ کے لیے سستی انرجی کا حصول ایک کٹھن مرحلہ بن چکا ہے. سستی روسی گیس کی بجائے یورپ مہنگی امریکی اور قطری گیس خریدنے پر مجبور ہے. روس یوکرین جنگ کی بدولت آج بھارت کی چاندی بھی ہو چکی ہے. بھارت روس سے سستا ریفائنڈ آئل خرید کر یورپ کو کئی گنا مہنگی قیمت پر بیچ رہا ہے. امریکی دباؤ میں یورپ اپنا دفاع مضبوط کرنے پر مجبور ہے، جس کی بدولت یورپی شہریوں کا معیار زندگی پہلے کی نسبت بہت نیچے جا چکا ہے. آج یورپ بالخصوص جرمنی کی معیشت بدحالی کا شکار ہو چکی ہے. G7 ممالک میں سب سے کم ترقی جرمنی میں ریکارڈ کی گئی. یوکرین جنگ میں اگر امریکی امداد کا ذکر کیا جائے تو گزشتہ 3 سالہ جنگ میں امریکی امداد $200 بلین سے تجاوز کر چکی ہے. یوکرین اور فلسطین جنگ کی وجہ سے آج امریکہ لاس اینجلس میں پھیلی آگ کو بھی قابو کرنے میں ناکام ہے، کیونکہ امریکہ اپنے تمام وسائل فلسطین اور یوکرین جنگ میں جھونک چکا ہے. یوکرین جنگ کے دیگر اہم نکات کو دیکھا جائے تو نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ گزشتہ 4 سال سے بنائے گئے بیانیے کو مکمل طور پر رد کر چکے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ صدر بائیڈن روس کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو نظر انداز کرتے ہوئے یوکرین کو نیٹو کا رکن بنانے کی کوشش کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ روس کے لیے کسی بھی طور پر یہ قابل قبول نہیں تھا کہ نیٹو کے میزائل اس کی سرحدوں پر لگائے جائیں، اور اگر اسی طرح کوئی امریکہ کی سرحدوں پر میزائل نصب کرنے کی کوشش کرتا تو ہم بھی ضرور جنگ کرتے.
ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان اس بات کی واضح دلیل ہے کہ صدر جو بائیڈن نے نہ صرف امریکہ کو روس کے مد مقابل لا کھڑا کیا بلکہ یورپ کو بھی ایک غیر ضروری جنگ میں دھکیل دیا۔ یوکرین جنگ کی وجہ سے آج امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں میں تناؤ شدید ہو رہا ہے۔ امریکہ یورپ، یورپی یونین اور نیٹو سے فاصلہ اختیار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ٹرمپ کی ترجیحات صدر بائیڈن کی ترجیحات سے یکسر مختلف ہیں۔ نئے منتخب صدر کی سوچ کی بات کی جائے تو ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی سلامتی سب سے اہم ہے۔ اتحادیوں کی ترجیحات کو پس پشت ڈالتے ہوئے انفرادی مقاصد کو فوقیت دے رہے ہیں۔ ٹرمپ کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ گرین لینڈ کو یورپی یونین، جرمنی اور فرانس کی مخالفت کے باوجود امریکہ کا حصہ بنانے پر بضد ہیں۔ امریکہ اور اتحادیوں میں تناؤ مغرب کے زوال کی نشانی ہے۔ یوکرین جنگ کا آغاز مغربی بالادستی کے لیے کیا گیا تھا، مگر مغربی اتحاد کامیاب تو نہ ہو سکا۔ البتہ اس جنگ کی بدولت آج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ضرور ہے۔ سال 2025 میں امریکہ اور مغربی اتحادی ایک دوسرے کے مد مقابل دکھائی دیں گے اور گلوبل بالادستی کو چھوڑ کر علاقائی بالادستی کو ترجیح دی جائے گی۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.